अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात पाक जो है वो मुताला कर रहे थे, और हमने जो अहद तफूलियत है वो उसका हमने मुताला किया। और जब आपकी उम्र तकरीबन 8 साल थी तो आपके जो दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने आपको अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। उनके हवाले क्यों किया? अबू तालिब के तो अपने बच्चे भी थे, 6 बच्चे थे उनके उस वक़्त अबू तालिब के। अब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आहिस्ता-आहिस्ता रिश्तेदारों में पढ़ेंगे। तो अबू तालिब के उनके अपने 6 बच्चे थे, और उनके हवाले किया आपको, क्योंकि हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्लाह वो दोनों एक ही माँ से थे। एक ही माँ कौन थी? वो थी सैयदा फ़ातिमा। उनकी वालिदा का नाम भी फ़ातिमा था। तो उनके हवाले फरमाया। अबू तालिब को नसीहत कर दी कि ये मेरा जो बच्चा है ये बहुत ख़ास है, इसकी बहुत बरकतें हैं, इसलिए तुमने इसका ख़ास ख़याल रखना है। आपकी औलाद पहले से थी, हज़रत अकील का नाम सुना होगा, हज़रत अली शेर खुदा आपकी औलाद में से है, उम्मे हानी का नाम सुना होगा, उम्मे हानी ये भी आपकी औलाद में से है, हज़रत जाफ़र तैयार ये भी जो है हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं ये। ठीक है जी? तो ये सारी औलाद पहले से थे, लेकिन आपने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गोद ले लिया और आपकी ज़ेर कफ़ालत आ गए। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले आए, तो बरकतें आना शुरू हो गई इनके घर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को एक दफ़ा मक्का में कि इन पहाड़ों पे मैंने बकरियाँ चराई हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आपने बकरियाँ चराई? तो आपने फरमाया कि कोई अल्लाह का नबी ऐसा भी गुज़रा है जिसने बकरियाँ न चराई हों? बकरियाँ चराने में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे उलमा कराम ने लिखा है इस हदीस की शरह में कि इससे एक तो चुस्ती आती है इंसान के अंदर, चूँकि ये जो बकरियाँ होती हैं ये भागती रहती हैं, कभी किस तरफ, कभी किस तरफ। ये रचती नहीं है और ये राज़ी भी नहीं होती। तो इसका जो चरवाहा होता है, सँभालने वाला, वो बहुत ज़्यादा जो है वो चुस्ती दिखाता है। तो इंसान के अंदर चुस्ती आती है, एक सब्र व तहम्मुल आता है इंसान के अंदर। जो बकरियाँ चलाने वाला होता है, उसके अंदर सब्र आ जाता है, और इंसानों को जमा करना उसके लिए आसान हो जाता है बाद में, तहम्मुल भी आता है। इसी तरह छोटे-बड़े का फ़र्क और ख़याल, बकरियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, कभी रेवड़ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। कभी-कभी तो चरवाहे को उठाना पड़ता है बकरियों को और साथ लेके चलना पड़ता है। इसी तरह अदल और इंसाफ आ जाता है, आजिज़ी और तवाज़ु आता है, लोगों से मुआमलात, शुजाअत, तफ़कीर और तदबीर करना उसको आ जाती है। तो बहुत सारे फ़वाइद लिखे हैं उलमाए कराम ने बकरियाँ चराने के। तो हर पैगंबर ने बकरियाँ चराई हैं, अल्लाह पाक ने उनसे चरवाई हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो उनमें ये जो सिफ़ात हैं वो पैदा हों बतौर इंसान। तो ये सैयदना अबू तालिब के घर में जो है वो यहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको पता है कि तकरीबन 43 ईयर्स, 43 साल जो है आप जो है हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त फरमाई, और आप जो है वो हमेशा आगे रहे। कोई भी किसी तकलीफ़ को जो है वो आपके जो है वो आपको जो है वो नहीं आने दिया कि आपकी तरफ कोई कोई भी तीर आए तो उनको लगे, वो ये था। हर किसी का, चाहे वो गालियाँ हों, सख्त बातें हों, तीर हो, ज़ुबान के निश्तर हो, या चाहे मुकातआ हो, चाहे कोई भी जो बदला लेना चाहे कुरैश अपनी बातों का, वो सब के सामने अबू तालिब खड़े रहे, हमेशा से खड़े रहे, और बड़ी हिकमत के साथ, हमेशा हिकमत के साथ और मसलहत के साथ, और कैसे मैं अपने भतीजे को जो है उसकी हिफाज़त कर सकता हूँ, अपने अपने वालिद गिरामी से जो किया हुआ वादा है वो निभा सकता हूँ, और जो करामात और मोजज़ात आपने देखी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस बिना पे भी आप उनकी हिफाजत करते रहे हैं आखिर तक। ये 43 साल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें बताता हूँ इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिला दिया, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अच्छा, ये आ गए अपने जो है चचा अब हजरत अबू तालिब के पास आ गए। ठीक है जी। अब अबू तालिब जो थे वो ताजिर थे। ये कुरैश जो थी, जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, गर्मी और सर्दी का सफर तुम्हें अच्छा लगा, लगने लगा अल्लाह की मोहब्बतों की वजह से, अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है। तो ये जो कुरैश थे, ये गर्मी के मौसम में शाम जाया करते थे, और जब सर्दी आया करती थी तो ये यमन जाया करते थे ये लोग। ये बहरैन का सफर भी किया करते थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे सफर किए हुए हैं। ज़हन में रखिएगा कि आप शाम भी गए, आप यमन भी गए, आप बहरैन भी आपने सफर किया है।
آپ کا جو مین ایک چیز ہوتی تھی جس کی تجارت کرتے تھے وہ یا تو غلہ ہوتا تھا اور یا پھر وہ عطر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے جو وراثت پائی تھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ سے، وہ انہوں نے اپنے دیور حضرت زبیر کو دے دی تھی، اور عباس بھی تھے اس میں شامل اور ابو طالب بھی شامل ہیں کہ وہ تجارت میں انہوں نے لگائی، رسول اللہ ان کے ساتھ پھر جایا کرتے تھے، یہ سفر سارا انہوں نے ان کے ساتھ ہی کیا۔ اسی لیے 10 سال کی عمر میں یا پھر 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا سفر کیا شام کی طرف، اور حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے، اور راستے میں آپ کو ایک عیسائی عالم مل گیا جس کو ہم راہب کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ بعد میں آنے والے معجزات کے باب میں کریں گے۔ وہ معجزات دیکھ کے آپ نے کہا کہ یہ بچہ بہت خاص ہے، یہ آنے والے وقت کا پیغمبر ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس کو واپس کریں۔ تو وہ پھر وہ واپس آ گئے تھے۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور یہ شام کے سفر میں ہوتا ہے۔ یہ 10 سال کی عمر میں ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں آپ کی حیات پاک، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے 40 سال کی عمر تک جائیں گے۔ تو ہوا کیا کہ آپ نے یہ پہلا سفر کیا شام کا، اس کے بعد آپ یمن گئے حضرت زبیر کے ساتھ یا پھر اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ آپ نے سفر کیا یمن کا بھی۔ اس وقت شاید آپ کی عمر 13 سال تھی یا پھر 16 سال کی عمر میں آپ گئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، 16 سال یا 13 سال کی عمر میں۔ اچھا، اس دوران ایک اور بھی واقعہ بڑا مشہور ہوا، اور وہ ہے حرب الفجار کے نام سے۔ حرب الفجار ایک ایسی جنگوں کا سلسلہ تھا جو کہ نہ ختم ہونے والی تھی، اور اس کا آغاز ہوا تھا مقدس مہینوں میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن بس اتنا ہی حصہ لیا کہ اپنے چاچا، چونکہ یہ جنگ جو تھی، یہ لڑائیاں چل پڑی تھی کنانہ، بنی کنانہ، میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ بنی کنانہ وہ ہوتے ہیں جو قریش، حضرت قریش جو رسول اللہ کے دادا ہیں، ان سے اوپر کے جو لوگ ہیں، ان کے خاندان جو بکھر پڑے ہیں اور مختلف بیٹوں سے، قریش سے نہیں کسی اور بیٹے سے، تو ان کو کنانہ کہتے ہیں۔ اور قریش جو تھے وہ حضرت قریش کے، حضرت فہر کے جو اولاد ہے وہ ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ قریش اور کنانہ سمجھ لے، بنی کنانہ، ان کے درمیان یہ اس میں سے ایک فریق تھے۔ تو آپ بھی شامل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف اپنے چاچاؤں کو میں نے تیر دیا کرتا تھا، بس تیر دیا کرتا تھا، چونکہ یہ جو لڑائیاں شروع تھی یہ مقدس مہینوں میں شروع تھی، اور مقدس مہینے ان کی نظر میں بھی ٹھیک نہیں تھا اس جو ہے نا ان مہینوں میں کوئی جنگ کرنا۔ یہ جو جنگ تھی، جنگ فجار، تقریباً 5 سال جاری رہی تقریباً، اور یہ کیس اور قریش کے درمیان چلتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ جو تھی وہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں شرکت کی لیکن لڑائی نہیں کی، فقط آپ تیر پکڑاتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مقدس مہینے تھے اس لیے میں نے جنگ نہیں کی۔ اس وقت آپ کی عمر یا تو 10 سال ہوگی، اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ یہ لڑائی چلی تو وہ 14 سال کی آپ کی عمر تھی، اور اس کے بعد 19 سال یا 20 سال کی عمر میں آخری لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر صلح ہو گئی تھی۔ اب وہ صلح جو ہوئی نا، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول بہت سے ہے، حلف الفضول، یہ فضل یعنی حلف الفضول، یہ ایک جرگہ ہوا اور ایک تنظیم بنی اور ایک معاہدہ ہوا ان سب کے درمیان، مکہ میں رہنے والوں کے درمیان، اور یہ حضرت زبیر کی تجاویز پہ جو ہے وہ یہ معاہدہ ہوا۔ اس میں یہ سارے قریش والے جمع ہو گئے، اور اس میں 3 لوگ تھے بڑے مین، فضل، جن کے سب کے نام میں فضل آتا تھا، تو اس لیے تو اس کو کہتے ہیں حلف الفضول کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے کے سارے جب وہ جمع ہو گئے، یہ اس میں ایک تھا فضل بن حارث، دوسرا فضل بن وداعہ، اور تیسرا تھا فضل بن فضالہ۔ یہ 3 اس لیے کہتے ہیں حلف الفضول، یہ یاد رکھیں، ذہن میں نام یاد رکھیں۔ اس میں ہوا کیا، آپ نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی، اور اس میں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم ملک سے بدامنی کو دور کریں گے، یعنی یہ لوگ باہر سے آ کے مکہ میں تجارت کرتے تھے، اور اگر ہم ان لوگوں کو پیسے واپس نہ کریں یا ان پہ ظلم کریں یا ان کو یہاں روک لے اپنے پاس، تو یہ لوگ کیسے آئیں گے ہمارے پاس، اور یہ ہم مہمان ہیں، یہاں پہ میزبان ہیں ان لوگوں کے، یہ اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ اس وقت 19 سال یا 20 سال کے ہیں، اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں۔ تو پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ ہم مکہ مکرمہ میں ملک میں جو ہے امن کو لے کے آئیں گے، بدامنی کو دور کریں گے، پہلی بات یہ۔ اور یہ کون دے رہا ہے تجاویز؟ یہ حضرت زبیر دے رہے ہیں، آپ کے چچا۔ اچھا، اس میں تھا مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، اور ظالم غاصب کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ طے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ جو صلح ہوئی تھی نا، وہ مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ یہ امن کا پیغام تھا، محبت کا پیغام تھا۔ اس لیے آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا نا،
وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ پیارا لگتا ہے وہ معاہدہ. آج بھی اگر مجھے کوئی بلائے گا نا وہ وعدہ اور وہ جرگہ یاد کرا کے کہ وہ جو ہوا تھا آپ نے جو وعدہ کیا تھا تو میں اب بھی اس کی مدد کروں گا اسی تناظر میں کہ میں نے وہ وعدہ کیا تھا اور ہم نے یہ اصلاحی تحریک بنائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت بھی بہت کوشش کرتے تھے اصلاح لانے کی معاشرے میں اور یہ ظلم کے خاتمے کے لیے جس طرح کا بھی ظلم ہو ادنا اعلیٰ ہر طرح کا ظلم اس کے آپ خلاف رہے. تو یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جنگ چلی حرب الفجار جیسے میں نے بتایا 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں شروع ہوئی اور پھر 14 سال کے بعد میں دوبارہ یہ جنگ ہوئی پھر 19 سال یا 20 سال کے تھے جب یہ جنگ دوبارہ چلی. اس دوران اور کیا ہوا اس دوران آپ نے جو ہے ایک تو کشتی سیکھی آپ نے پہلوانی آپ نے کی آپ کو تیراکی میں نے پہلے بتایا تیراکی وہ اس وقت سیکھی تھی جب یہ مدینہ منورہ جایا کرتے تھے اس وقت آپ نے تیراکی بھی سیکھی. اس کے علاوہ آپ نے تجارت سیکھی اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے جو ہے ساتھی رہے ہیں. اس کے حضرت صائب بن قیس مخزومی کے نام بھی یاد رکھیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھی رہے ہیں. اسی طرح میسرہ غلام تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بھی وہ بھی ساتھی ہیں آپ کے تجارت کے. اسی طرح عبداللہ بن ابی حمزہ یہ بھی لوگ آئیں گے ان کا ذکر ہم کریں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تاجر اور تجارت کے بارے میں جو کچھ بھی جو ہے وہ آپ کے ارشادات ہیں تجارت کے متعلق وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس میں ہم پھر تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے کیا کیا تجارت سیکھی یہ سارے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا میں نے کہا تیر اندازی سیکھی آپ نے پہلوانی سیکھی تیراکی سیکھی اور ساتھ میں تجارت سیکھی آپ نے بکریاں چراتے رہے آپ ان پہاڑوں پر مکہ والوں کی یہ بکریاں تھی ابو طالب کی بھی تھی اور مکہ والوں کی تھی یہ بکریاں جو آپ نے چرائیں. اس دوران ایک سفر آپ نے کیا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور حضرت میسرہ کے ساتھ جو کہ سیدہ خدیجہ کے جو ہے وہ غلام تھے یا ان کے جو ہے وہ نمائندے تھے آپ کے ساتھ وہ بھی شام گئے اور انہوں نے جو دیکھا وہاں بھی ان کو ایک عیسائی راہب ملا تھا عالم ملا تھا اس کا نام نستورہ تھا. اس نے بھی یہ علامات بتائی تھی کہ یہ تو پیغمبر ہیں تو یہ آخری پیغمبر ہیں اللہ کے تو اس کی حفاظت فرمائے. پھر نشانیاں بتائیں پھر بتایا کہ کیا کیا ہوگا پھر بہت ساری برکات حضرت میسرہ نے بھی دیکھی آپ کی اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیکھی اس لیے تو سب سے پہلے ایمان لے آئے. تو حضرت میسرہ نے آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آپ کا خلق عظیم بتایا آپ کے معجزات بتائے کہ کیسے بادل آپ کے اوپر رہے کتنی برکت ہمیں ہوئی تجارت میں کیا کیا ہمیں ملا کتنے فائدہ ہوا ہمیں کاروبار میں. حالانکہ یہ تجارت کا آغاز تھا اور یہ اس وقت جو آپ کی عمر تھی وہ 23 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ میسرہ سیدہ خدیجہ کا سامان لے کے گئے تھے شام اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 23 سال تھی. اس وقت سیدہ خدیجہ نے جو ہے جب آپ کی یہ سارا خلق عظیم سنا حالانکہ اس سے پہلے آپ کے 2 شوہر اور بھی تھے جو انتقال کر گئے تھے. پہلے ایک شوہر آیا اور ابو حالہ اور اس کے بعد دوسرا آیا اور آپ نے جو ہے وہ ان سے آپ کی اولاد بھی تھی آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے کہا تھا کہ میں اس کے بعد جو ہے وہ کبھی شادی نہیں کروں گی لیکن جب آپ کے صفات سنے تو اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے اور آپ نے اپنی ایک سہیلی تھی ان کا نام تھا نفیسہ بی بی ان کے ذریعے سے آپ نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھیجا آپ نے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا اور اس کے علاوہ اور بھی ساتھیوں کو اس سے مشورہ لیا بڑوں سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے جب راضی ہوئے وہ لوگ تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نکاح کو قبول کیا. اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 25 سال عمر تھی. 23 سال بھی آیا ہے کتابوں میں اور 25 سال بھی آیا ہوا ہے تو 25 سال جو ہے وہ زیادہ محکم ہے اور وہ زیادہ اچھا ہے. اس کو ہم رکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 25 سال تھی لیکن اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی 40 سال. تو وہ 40 سال کی ہیں اور آپ 25 سال کے ہیں لیکن آپ نے جب شادی کی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد 25 سال آپ نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارے اور آپ نے دوسری شادی نہیں کی. یہی عمر ہوتی ہے جوانی کی 25 سال سے لے کے آپ کی عمر 50 سال ہو گئی تھی اور جب انتقال ہوا تو اس وقت یعنی آپ سمجھ لیں کہ 25 سال گزر گئے تھے اور آپ کی تمام اولاد جو تھی سوائے ایک بیٹے کے ابراہیم جن کا نام تھا ان کے علاوہ آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی ہے. بہت عظیم الشان شخصیت ان کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالی الگ سے کریں گے انشاءاللہ تعالی لیکن آپ سر دست یہ سمجھ لیں کہ 25 سال کی عمر میں ہوا کیا تھا. بس ہوا یہ تھا کہ آپ کا جو نکاح ہے پہلا نکاح وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوا اور
وہ حق مہر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ولیمہ انہوں نے 2 اونٹنیوں کا جو ہے وہ ولیمہ دیا، 2 اونٹنیاں، اور آپ کو جو ہے خطبہ بھی پڑھا گیا اس نکاح میں۔ آپ کو پتا ہے جو حضرت ابو طالب ہے انہوں نے اپنے خاندان کا بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے دین پہ ہیں، اور وہ ساری باتیں جو بڑی مشہور ہیں، ان کا خطبہ بھی بڑا مشہور ہے، اور انہوں نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن اسد نے جو ہے جو کہ چچا تھے سیدہ خدیجہ کے، انہوں نے بھی خطبہ دیا۔ ان تینوں نے خطاب کیا، جیسے کہ بات کرتے ہوتے ہیں دلہا دلہن کے بارے میں، یا اپنے عقیدے کے بارے میں، یا خاندان کے بارے میں، یا حسب نسب کے بارے میں، وہ خطبہ دیا آپ نے۔ اور اس وقت جو ہے 2 اونٹنیوں کا ولیمہ دیا گیا، اور حق کے مہر ادا کیا گیا۔ وہ حق کے مہر جو تھا ان کا 20 اونٹ تھا سیدہ خدیجہ کا، اور سونا بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ، اور 500 درہم بھی تھے، جو کہ ہر ازواج مطہرات میں ہر ایک کے حصے میں آئے ہیں 500 درہم۔ یہ حق مہر رسول اللہ کا چلتا آ رہا ہے۔ ویسے دین میں جو ہے حق مہر جو ہے وہ کوئی مختص نہیں ہے حق مہر، بلکہ دے سکتے ہیں اس پہ، وہ پھر فقہی مسائل ہے، پھر ہم بعد میں کریں گے اس میں انشاء اللہ تعالی۔ بہرحال یہ نکاح ہوا، میں نے عرض کیا کہ آپ کی محبت شدید ترین محبت تھی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی۔ سیدہ خدیجہ آپ کی زندگی میں آئی تو آپ کو معاشی طور پہ آسودگی میسر آئی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر کی وجہ سے آپ جو ہے، آپ کے مشورے جو تھے وہ اتنے شاندار ہوتے تھے، آپ کو موٹیویٹ کرنا، یا آپ کو جو ہے وہ حوصلہ دینا، آپ کی تسلی دینا، آپ کو آپ کے دل کا قرار بن گئی وہ، اور آپ کی زندگی میں سکون اور محبت آئی۔ یہ 25 سال کی عمر میں ایسے ہوا۔ جب آپ 29 سال کے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت علی شیر خدا کو گود لیا، آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا کہ حضرت علی شیر خدا، جن کو آنا تھا اس جہاں میں، اور انہوں نے ایک ایسا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا علم تھا وہ ان کے ہاتھ میں دیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہے اے علی، یہ کچھ ہونا تھا۔ اور یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یہ جو مقام حاصل ہونا تھا، اس علی کو شیر خدا کی تربیت آپ نے اپنے خود فرمائی۔ تو یہ 29 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں، جبکہ حضرت علی شیر خدا جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے، ابھی 3 سال کے تھے، یعنی کہ شیر خارگی کا یعنی جو رضاعت کی عمر تھی وہ نکل چکی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاس رکھا ان کو، اور آپ کی تربیت خود فرمائی، آپ نے خود فرمائی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی بچوں میں سب سے ایمان پہلے جو لے کے آئے ہیں وہ سیدنا علی شیر خدا لے کے آئے ہیں، تو وہ تو سمجھ دیں کہ پہلے دن سے ہی مومن تھے، پہلے دن سے ہی وہ پہلے ہی نماز میں وہ کھڑے ہیں ساتھ میں۔ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے بعد میں، لیکن یہ ہوا تھا 30 سال کی عمر میں یا 29 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد آپ کی عمر جب وہ ہو گئی 35 سال کی، تو خانہ کعبہ جو تھا وہ بہت بوسیدہ ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سیلاب یا بارشوں کی وجہ سے یا پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کی حالت خستہ ہو گئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے قریش نے یہ کیا کہ حلال جو پیسے تھے ان کے نزدیک، وہ حلال پیسے جمع کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ جو قریش کے جتنے بھی جو قبیلے ہیں، عبد مناف کے ہیں، بنی عبد مناف ہے، بنی زہرا ہے، بنی مخزوم ہے، قریش والے ہیں، یہ بنی سہیم والے ہیں، بنی سہم والے، بنی عادی والے ہیں، یہ سارے لوگ جمع تھے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے قبیلے ہیں، یہ سارے جمع تھے اس میں، اور خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تعمیر میں۔ آپ بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لے کے آتے تھے، گارا لے کے آیا کرتے تھے، اور اس کو پھر تعمیر کیا آپ نے خانہ کعبہ کو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر پہ بھی کبھی ہماری بات چلی تو میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ کب کب تعمیر ہوا۔ تو وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب حجر اسود کا جو ہے وہ وقت آیا، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی کہ اب یہ کون رکھے گا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا یہ تو بڑے ہی نخوت اور تکبر والے تھے اور حسب نسب والے لوگ تھے۔ ہر ایک لڑنے لگ گیا کہ بھئی یہ میں رکھوں گا، یہ میں رکھوں گا، یہ ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا، یہ میرے باپ رکھے گا، یہ میرا باپ رکھے گا۔ اس وقت فیصلہ پھر یہ ہوا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے اس مسجد میں داخل ہوگا سامنے سے حرم میں، اس کو جو ہے پھر ہم یہ حجر اسود جو ہے نا وہ رکھے گا سب سے پہلے، جو صبح آئے گا، صبح جو سب سے پہلے آئے گا وہ جو ہے یہ پتھر رکھے گا۔ اور وہ اللہ کا کرنا ایسے ہی ہونا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے سب سے پہلے، اور آپ نے جو ہے پھر اتنا کمال محبت اور امن
اور اتحاد کی طرف ایسا نمونہ کھینچا کہ یہ 35 سال کی عمر میں ہوا کہ وہ سارے جو تھے سارے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا کہ آ جاؤ آپ سارے کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ، اور وہ پھر آپ کو چادر میں ان کو وہ جو حجر اسود تھا وہ ڈال کے رکھ کے، اور چادروں کے جو کونے تھے وہ سب کو پکڑا دیے کہ سارے ہی میرے ساتھ لے کے چلیں، اور وہ جو مختص جگہ تھی، جو جگہ تھی خانہ کعبہ کے بالکل دروازے کے ساتھ، آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اس کو نصب کیا حجر اسود کو۔ تو یہ پہلی جو تھی نا وہ شان لوگوں کو دکھائی گئی، اور چونکہ ابھی جو ہے نبوت کا اعلان بہت قریب آ گیا تھا، یہ حالات تھوڑے سے مختلف ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ یہ 35 سال کی عمر ہے نا، اس کے فوراً 2 سال بعد یعنی 37 سال کی عمر میں آپ کو خلوت بہت عزیز ہو گئی، آپ کو تنہائی اور گوشہ نشینی بہت اچھی لگنے لگی، اور آپ اس میں جایا کرتے تھے، خلوت میں جایا کرتے تھے، اور آپ وہاں پر جا کے تفکر کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ سوچا کرتے تھے، اور تفکیر میں رہتے تھے، تحنس کرتے تھے، عبادت کرتے تھے آپ غار حرا میں جا کے، کیونکہ غار حرا میں اس سے پہلے حضرت عبد المطلب بھی جایا کرتے تھے، ذہن میں رکھیے گا، اور غار حرا کے اندر ہی جو کہ جو بیت المقدس ہے نا مکہ، اس سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ بنتا ہے غار حرا۔ آپ غار حرا میں بھی جائیں گے نا تو سامنے آپ کو حرم شریف نظر آئے گا، اس کی روشنی نظر آئیں گی، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی عبادت کی تھی یہاں غار حرا پہ آ کے، تو اس لیے آپ کو بھی جو ہے وہ جگہ بہت پیاری لگی، اور آپ وہاں رہنے لگے اور بہت دنوں تک وہاں رہا کرتے تھے، اور سیدہ خدیجہ جو تھی وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے کھانا کا جو ہے انتظام بھی کرتی تھی، لیکن آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور آپ کو یہ جو دور تھا آپ کی خلوتوں کا دور تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اس وقت جو تھے وہ سماجی جو مسائل ہیں ہمارے اور یہ جتنے معاشی مسائل تھے، اس سے جو ہے آپ کو آپ کی بیگم، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جو کہ تمام اولاد کی جو ہے وہ ماں تھی، انہوں نے آپ کو جو ہے نا سہارا دیا ہوا تھا، آپ کے ساتھ تھی، اللہ پاک آپ کے ساتھ تھا، اور میں نے سے ابھی پچھلے 10 میں بھی یہی کہا کہ یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوتے ہیں، تو ان کا بہت بڑا رول ہے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جا کے پھر اس کو پڑھیں گے، ہم دوبارہ جا کے پڑھیں گے یہ تو حضرت علی کو آپ نے جب اپنے پاس رکھا تو لازم بات ہے وہ سیدہ خدیجہ جو تھی وہ موجود ہیں، اور انہوں نے ہی تربیت کی، وہ بطور ماں تھی ان کے لیے اس وقت، تو ان کا رول ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس دوران نا یہ 40 سال کے عمر سے پہلے پہلے آپ کا جو معاہدین تھے اس وقت کے، جو اللہ کو مانتے تھے اور بتوں کے سامنے سجدے نہیں کرتے تھے اور بیزار تھے، ان سے آپ کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ اس میں ایک تو ورقہ بن نوفل کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور، اور وہ کہتے بھی تھے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ ہیں اللہ کے نبی ہے، پتہ نہیں جب وہ دور آئے گا جب آپ جو ہے وہ لوگ آپ کو نکالیں گے تو کاش میں آپ کے ساتھ ہوں، جوان ہوں اور آپ کی مدد کروں۔ تو یہ بھی تھے حضرت قس بن سعدہ تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے آخرت پر ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح عبید بن جہش تھے، یہ لوگ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے تھے۔ حضرت عثمان بن حویرث تھے، اسی طرح زید بن عمر بن نفیل تھے، اور کہتے تھے اے خدا، مجھے نہیں پتا کہ میرا خدا جو ہے وہ میں کس طرح اس کی عبادت کروں۔ یار کیا خوبصورت جملہ ہے ان کا، وہ کہتے تھے کہ اے خدا، مجھے نہیں پتا کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ کتنی طلب تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ جا کے بتا دو، میرا پتہ بتا دو بس ان کو، چونکہ انسان کی عقل اور فہم ادراک اللہ کو نہیں پا سکتا جب تک پیغمبر آ کے نہ بتائے، اور پھر پیغمبر کے کہے پر جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، اور جو ان کے کہے پر مانے گا صرف وہی موحد اور وہی مسلمان کہلائے گا۔ تو یہ حضرت زید بن عمر کہا کرتے تھے کہ اے خدا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھے کیسے پوجوں، تیری عبادت کیسے کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے پوجوں۔ بزرگ آدمی تھے، یہ نبوت سے پہلے ہی 5 سال کے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ توحید کے لیے نا، یہ توحید کا پیغام جو آ رہا تھا اس کے لیے ماحول میں بندے آنا شروع ہو گئے تھے، ماحول بنتا جا رہا تھا۔ اس طرح سلمان فارسی بھی تشریف لے آئے ادھر سے، امیہ بن ابی سلف بھی تھے، اس طرح بہت سارے لوگ تھے اس وقت۔ آپ کے دوست جو تھے اس زمانے میں 40 سال سے پہلے پہلے جو جوانی میں لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق اس میں شامل ہیں، حضرت حکیم بن حزام کا نام آپ نے سنا ہوگا، حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت ساری احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، بڑی خوبصورت احادیث میں ہیں، تو یہ چچا زاد ہیں سیدہ خدیجہ کے، حکیم بن حزام، یہ بھی جو تھے آپ کے عمر میں تو آپ سے بڑے تھے رسول اللہ کے، لیکن رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، دوستوں میں سے شامل ہیں، محبت کرتے تھے آپ سے بہت زیادہ، بہت محبت کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر بھی تھے جن کا نام تھا زماد بن ثعلبہ ازدی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، اور یہ مکہ کے جو لونڈے تھے، لڑکے تھے، وہ آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے مجنون ہے، نعوذ باللہ،
اور آپ جو ہے وہ نعوذ باللہ اور بہت باتیں کرتے تھے. اس وقت یہ ضماد نے کہا کہ یہ تو میرے دوست ہیں محمد، تو میں ابھی علاج کرتا ہوں ان کا. تو آپ کے قریب آئے، یہ بات میں ہم پڑھیں گے، وہ آپ کے قریب آئے اور آپ کو کہا کہ محمد میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں. تو آپ نے توجہ فرمائی ضماد کی طرف، اور ضماد نے فوراً کلمہ پڑھا، فوراً کلمہ پڑھا. کیونکہ یہ دوست تھے نا حضرت ضماد بن ثعلبہ، تو اس لیے آپ نے بغیر توقف کے فوراً ہی جو ہے نا، فوراً ثعلبہ نے، جو حضرت ضماد تھے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا. تو وہ ٹھیک کرنے آئے تھے، وہ سمجھے تھے شاید یہ بیمار ہے نفسیاتی طور پہ، نعوذ باللہ. تو آ کے خود جو ہے وہ ان کو پتہ لگا کہ میں بیمار ہوں، اور یک دم سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ آپ کے دوست ہیں، کچھ میں نے آپ کو بتایا، یہ 40 سال سے پہلے پہلے کے واقعات تھے، جس میں آپ کے بہت سارے ارحاسات، ارحاس کہتے ہیں اس معجزے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے جو ہے وہ رونما ہوئے تھے. واقعات، ایسے واقعات جو غیر معمولی ہوتے تھے، کہ پتھر آپ پہ سلام پڑھ رہے ہیں، اور شجر جو ہے وہ جھک رہے ہیں آپ کے لیے، اور جو جانور ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں آپ کو. یہ سارے ارحاس کہلاتے ہیں، ارحاس. ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ. تو یہ کچھ ایسے تھے، پیشنگوئیاں تھی ایسی کچھ لوگوں کی، وہ بھی جو ہے نا سامنے آئی. ان 40 سالوں میں آپ نے کبھی بھی بت کو نہیں پوجا، بلکہ حضرت زید جو تھے وہ کبھی ہاتھ لگاتے تھے بتوں کو، تو آپ کہتے تھے بتوں کو ہاتھ نہ لگا، یہ نجس ہوتے ہیں. اللہ نے توفیق ہی نہیں دی آپ کو کسی گناہ کی. کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہوتا، یا کوئی ایسے ابس لہو و لعب کی محفلیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رکھا ان 40 سالوں میں. کوئی بھی گناہ نہیں کیا، کسی بدکاری میں آپ کو مبتلا نہیں کیا. افسانہ گوئی کی جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں بھی آپ کو شریک نہیں کیا. اور قریش کے سامنے جو ہے، جو وہ قریش جو تھے، وہ اہل قریش، وہ ننگا طواف کرتے تھے نا خانہ کعبہ کا، اور وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس اوریانی سے بچائے رکھا. آپ نے کبھی بھی اوریان ہو کے جو ہے وہ طواف نہیں کیا خانہ کعبہ کا، اور کبھی بھی آپ نے وہ کام نہ کیا، کبھی بھی نہیں، جس سے اللہ کو جو ہے وہ آپ ناراض کرتے. آپ نے اپنی زندگی کو ایسے بہترین نمونہ بنایا 40 سال میں، کہ مکہ مکرمہ کا ہر بندہ کہتا تھا کہ محمد صادق بھی ہیں، اور یہ امین بھی ہے، اور شریف بھی ہیں. اور وہ سب کا اس پہ جو ہے نا اعتماد تھا ان آپ پہ، کہ سب کا جو ہے اس پہ متفق کا فیصلہ ان کا یہی تھا کہ یہ جو ہے حضرت محمد، یہ سب سے شریف انسان ہے، اور سب سے امانت دار بھی ہیں، اور یہ اچھے انسان ہے. جیسے میں نے حضرت اسود کے بارے میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا صحیح بندہ ہے. اس کے بعد جب آپ نے ان کو بتایا نا کہ لا الہ کہنا ہے الا اللہ، تو وہ مانتے تھے کہ چلو اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن لا الہ ان کے لیے ماننا بڑا مشکل ہو گیا تھا. پھر آپ کے دشمن بن گئے وہ سارے. اس سے پہلے تو وہ آپ کو مانتے تھے، بالکل مانتے تھے، اور کہتے بھی تھے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں، کوئی آپ کو شادی کرنی ہے کسی سے، آپ کو سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں. یعنی آپ کو اہل سمجھتے تھے ان تمام چیزوں کے. تو یہ 40 سال بہت ہی شاندار گزرے، اور تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اکیلے اکیلے ایک ایک چیز کا، جیسے تجارت ہے تو آپ کی تجارت کے بارے میں، آپ کی بہادری کے بارے میں، آپ کے جو ہے وہ امن کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے الگ الگ، ہر رات میں الگ الگ ڈسکس کریں گے. ابھی میں نے صرف یہ چاہا کہ ہم جلدی سے اس کو سیرت رسول کو پڑھ لیں. تو ابھی ہم نے 2 نشستوں میں آپ کی جو عمر مبارک ہے نبوت کے اعلان سے پہلے، حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ یاد رکھیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے، اور ہمارے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اس وقت بھی نبی تھے. جابر نے پوچھا نا کہ آپ کی نبوت آپ کی کب، آپ کب نبی بنے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی اس سے پہلے کئی نبی. آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی تھا، تو میں نبی تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو تھے ہی نبی، پیدائشی نبی تھے، لیکن اعلان نہیں کیا تھا. اعلان انہوں نے 40 سال کی عمر میں کیا، 40 سال کی عمر میں آ کے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائی، اور اس میں آپ نے وہ کارنامے دکھائے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بہت زیادہ تھی. اس لیے آپ جب اعلان کریں گے تو وہ سارے آپ کے جو ہیں، جو آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت میں لکھا ہوگا، تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہم سارا تفصیل سے بھی پڑھیں گے. یہ میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا تھا کہ آپ کو ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہم لوگ نبوت کا جب اعلان کیا تو کن کن لوگوں نے جو ہے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، اور آپ کی جو زندگی حیات مبارکہ تھی یہ نبوت کے اعلان کے بعد، اور کیا کیا رونما ہوا، اس کا جو ہے وہ مختصراً احوال ہم پڑھیں گے، اور تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پڑھیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 4-5 دنوں میں نا یہ سیرت رسول سے ایک دفعہ گزر جائیں. اس کے بعد پھر ہم ایک ایک آپ کی زندگی کا پہلو جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی.
अल्लाह अकबर। आवाज़ का कोई थोड़ा मसला था क्या? नहीं, असल में यहाँ से कोई मसला नहीं होता। आप लोगों के पास ही थोड़ा-सा ब बहुत मसला होगा, तो आप लोगों ने देखें 2 तरीके होते हैं। अगर तो वाई-फाई है ना आपके पास वाई-फाई, तो आपने वाई-फाई को आपने उसके सामने बैठना होता है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है मोबाइल सिम का, तो आपको चाहिए कि आप खुली फ़िज़ा में बैठें और खुली फ़िज़ा में जो है वो ताकि आपको सिग्नल आए वहाँ बैठ के आप सुना करें, कमरों में ना बैठा करें फिर उसके बाद। तो ये चलता रहता है, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान है, आप भी गुज़ारा करें, हम भी गुज़ारा करते हैं। बहरहाल ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, जब भी आपको कोई बात जो है ना सोचनी हो, समझनी हो, तो आप ज़रूर जो है रिकॉर्डिंग देख लिया करें और मैं शेयर कर दिया करूँगा जब इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो मैं फिर उसको शेयर भी कर देता हूँ आप सब दोस्तों के साथ। सर एक क्वेश्चन था। जी, 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 प्लीज़। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हल्की-हल्की आ रही है।